ज़िना की इब्तदा कैसे हुई, कुरान और हदीस में ज़िना की क्या सजाएं हैं और दुनिया में इसका क्या नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भूख एक फितरी ज़रूरत है जिसे पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल के तमाम रास्ते वाज़ेह किए हैं। इसी तरह एक भूख नफ्स की भी है जो एक निहायत मुंहज़ोर जज्बा है जिसके तहत इंसान अंधा और बहरा होकर सिर्फ एक ही आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ ख्वाहिश नफ्स है। अल्लाह ताला ने इंसानी जबिल्लत के तकाज़े पूरे करने के लिए इंसान को हलाल रास्ता दिखाया है, लेकिन इंसान की फितरत बागी और बेलगाम है जो ममनुआ रास्ते की तरफ तेजी से लपकती है और ऐसे में हलाल की बजाय हराम को चुनती है जिसका नाम ज़िना है। कबीरा गुनाहों में सबसे पहले ज़िना का शुमार होता है जो कि एक इखलाकी, मजहबी और माशरती बुराई है। इस्लाम में इसको बहुत बुरा फेल समझा जाता है जिसकी सख्त सजा मुकर्रर है। ये ऐसा पस्त काम है जो नस्लें बर्बाद करने के साथ साथ मुआशरे में बिगाड़ और फितना और फसाद का बाइस बनता है। ज़िना की एक नहीं कई किस्में हैं जिन सब पर पकड़ होगी। क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तदा कब और कैसे हुई? क्या आप ये भी जानते हैं कि कुरान और हदीस में ज़िना की क्या सजाएं हैं? क्या आप जानते हैं कि ज़िना के क्या नुकसानात हैं? अगर आप इन सब सवालों के जवाबात जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए नुकात को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़िना के खतरात से आगाह हो सकें। नाजरीन, हदीस मुबारका में बयान हुआ है, ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मोमिन होने की हालत में ज़िना नहीं करता और चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन होने की हालत में चोरी नहीं करता और शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन होने की हालत में शराब नहीं पीता और लोगों का माल लूटने वाला जिस वक्त माल लूटता है तो वो मोमिन होने की हालत में नहीं होता और तुम में से कोई शख्स जब खयानत करता है तो मोमिन होने की हालत में खयानत नहीं करता। बस तुम इन चीजों से बचो। ज़िना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी क़वानीन में मुराद एक ऐसे जमा की ली जाती है जो शादी से पहले या बाद में किसी गैर महरम से किया जाए। चूंकि ज़िना अपने हयातियाती मानों में जमा ही है जो निकाह यानी शादी से कबल अज़दवाजी जमा के माबैन वाक़या हो और दो मनकूहा मर्द या औरत यानी अपनी बीवी या शोहर के अलावा किसी से किया जाए। इस आयत में ज़िना मकरूह है और कुछ लोग इसे नाजायज समझते हैं, लेकिन मगरबी दुनिया की बेशतर आबादी इस मजहब के लोगों पर मुश्तमिल है। ज़िना आम है। मजहब यहूद में जहां तक ज़िना की बात है तो इस मजहब की असल तालीमात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी हैं और जो यहूद की असल आसमानी किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी उसमें ज़िना की सजा रजम और मौत है। मुस्लिम उलमा ज़िना की तारीफ के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं और इस लिहाज से कोई भी ऐसा फेल जिसमें जिनसी तस्कीन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के खिलाफ हासिल हो वो ज़िना में शुमार होता है। इन अफ़आल में बौसा, मुखालिफ जिन्स को छूना, जिनसे दहन, हत्ता के मुखालिफ जिन्स की जानिब देखना या जिनसी ख्यालात रखते हुए उसके करीब होना भी ज़िना में शुमार किया जाता है। उलमा के मुताबिक कुछ ज़िना ऐसे हैं जिन पर कोई सज़ा आम हालात में नहीं दी जाती, जबकि वो ज़िना जिस पर सज़ा नाफिज होती है यानी औरत और मर्द के जिनसी अज़ा का एक दूसरे में दाखिल होना। इस किस्म के ज़िना के अलावा दीगर इक़साम के ज़िना पर अगर फहाशी या हरामकारी की सज़ा भी हो तो वो अपनी नौयत के एतबार से मुख्तलिफ होती है, ना कि 100 कोड़ों या रजम की सज़ा होगी। सूरह अल-असरा में फरमान बारी ताला है, ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। मस्नद अहमद में है कि एक नौजवान ने ज़िना कारी की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाही। लोग उस पर झुक पड़े कि चुप रह, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाकर फरमाया, बैठ जा। जब वो बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करता है? उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے تو اسے پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں، بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسے کرے؟ اس نے اسی طرح سختی سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا دی کہ الہی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر دے، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزائیں دنیا اور آخرت میں بیان کی گئی ہیں، اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے بد نظری کو حرام قرار کیا گیا، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا، بلا ضرورت پردے کے ساتھ باہر نکلنے سے بھی انہیں منع کیا گیا۔ ناظرین، سورہ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 10 اور 12 میں نازل ہوا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ 4 گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ شروع میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو ایذا پہنچانا تھا، جس میں لعنت و ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ تا زندگی انہیں گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ ایسی سزا کا حکم عارضی یا تا حکم ثانی ہے۔ یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت پہلے ہی شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد اس کا مستحق کوئی زانی ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا پہلا خاوند جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اسی طرح یہ سزا یا قید زانی کے حق میں تو مفید رہے گی، مگر پرہیزگار خاوند کے حق میں خانہ بربادی کا باعث بنے گی، اور یہ چیز منشائے الہی کے خلاف ہے۔ اس کی تائید سورہ نساء کی آیت نمبر 20 سے بھی ہوتی ہے، جو یوں ہے، اور تم سے جو لوگ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، پھر اگر وہ لونڈیاں نکاح کے بعد بھی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جس کے پاس سے بھی گزرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابتدا زمانہ قدیم سے ہی ہو گئی تھی، جب انسانوں کا پہلا خاندان زمین پر آ کر بسا تھا۔ یہ شیطان کا حربہ ہے جس کی ترغیب میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ایسا اس سے پہلے انسان کے ساتھ ہوا جس نے زمین پر زنا کی داغ بیل ڈالی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں زنا کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا،
جبکہ حابیل واجبی خود و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرماتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے تمام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یوں اماں حوا کو تقریباً 20 بار حمل ہوا جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، زیادہ تر ایک لڑکی اور ایک لڑکا جڑواں پیدا ہوتے۔ اس سے دنیا میں انسانوں کی نسل بڑھانا مقصود تھا۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ خوبصورت اور خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلافات کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں کی ہی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے، پر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس ناش کا کیا کیا جائے۔ یہ زمین پر کسی بھی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کی ناش 1 سال تک پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار
آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن مفسر قرآن ہیں اور سدا کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے اور دونوں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ حابیل کی ناش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ اقلیمہ یعنی اپنی سگی بہن کو لے کر یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اقلیمہ سے زنا کے رشتے پر استوار تعلق قائم کر لیا۔ یوں وہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بنا۔ والد کے دین حق کو چھوڑنے سے پہلے آتش پرستی، بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد و فساد اور آتش اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا نفس پرستی اور شہوت پرستی کے سیلاب سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہر طرف بے حیائی اور عریانیت معاشرتی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اخلاقی اقدار دن بدن پامال ہو رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے اور زنا کاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ دنیا کی بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور دنیا کے تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو مذموم اور لائق ملامت سمجھا گیا ہے۔ دور حاضر میں نوجوان بچے جس تیزی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑے فساد کا سبب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں اس کی سزا ہر حال میں ملے گی، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زنا کے نقصانات ظاہر ہونے لگیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زنا ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو ایک کھلی بے حیائی اور گھناؤنا عمل قرار دیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے تو اس سے نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اس سے دور رہنے کی تنبیہ بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھڑکتی آگ کے قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، کیونکہ نامعلوم کب کون سی چنگاری آگ کے شعلوں سے بلند ہو اور انسان کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح زنا بھی ایک ایسی ہی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی۔ سورہ الانعام۔ الحمدللہ، اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے کہ اس نے زنا کی حرمت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں زنا کی طرف ابھارنے والی ہیں، اسلام نے ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت کی روح سے نامحرم کو دیکھنا، باتیں کرنا یا سننا، اس کی جانب چل کر جانا، ملاقات کرنا، چھونا، بوس و کنار کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب زنا کے اسباب ہیں، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان کو بھی زنا ہی قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے اور پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدق دل سے ندامت ہو، فوراً گناہوں والے اعمال ترک کر دیں، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اگر شریعت نے اس گناہ کے لیے کوئی کفارہ متعین کیا ہو تو وہ کفارہ ادا کریں، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کریں یا اسے معاف کر ڈالیں۔ اللہ سے توبہ کریں اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اس سے بھی معافی مانگے، اور آئندہ اس